Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, आज मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत बैठी हुई है. पिछले 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गए उन्हें पॉलिटिकल फील्ड का हिस्सा बने हुए, और इसके साथ साथ सियासी जमातों का तो ऑब्वियसली वह हिस्सा है, लेकिन इनका ताल्लुक जम्मू आज़ाद कश्मीर से है. देन ही माइग्रेटेड टू लाहौर, लेकिन पहले दिन से लेके आज तक टिल टू डेट वो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है और सियासत को एक इबादत समझकर निभा रही हैं. अभी जब बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की, तो कुछ ही माह दूर आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं वो होने वाले हैं, और उनकी तैयारियां उरूज पर है, अभी से शुरू हो गई हैं. आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की अगर बात करें तो 12 हल्के हैं जो इलेक्शंस का हिस्सा होंगे, और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से ये एक कैंडिडेट इस वक्त मेरे सामने मौजूद है. इनसे मैं जानूंगी कि बतौर कैंडिडेट इलेक्शन में ये हिस्सा लेने वाले हैं. 6 से 7 माह में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस जो हैं वो होंगे, और मौजूदा हुकूमत में जो 2 सियासी पार्टियों का अलाइंस है वो कितना ताउन करे इनके साथ. आज़ाद कश्मीर के हालात कैसे हैं? कुछ अरसा पहले कुछ प्रोटेस्ट भी चल रहा था प्रोटोकॉल्स को लेके, सम्राट को लेके, कुछ मुखालिफ थे. अवामी एक्शन पार्टी की बात करें, क्या उनके जो एतराज़ात थे वो हो गए हैं? क्या वो संभल गए हैं? क्या ये प्रोसेस पूरा स्मूथ जा रहा है? और मज़ीद बाकी 12 हलकों में से जो 11 हलके हैं इनका निकाल कर वो इस वक्त किस तरह की तैयारियों पर है, कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं? 27 लाख कम्युनिटी है पूरी जिन्होंने वोट कास्ट करना है, और अब तो PMLN ने एप्लीकेशंस भी मांग ली हैं कैंडिडेट से. तो चलिए आगे इनसे जानते हैं मज़ीद तफसीलात. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर बिलाल अहमद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी हैं कश्मीर विंग लाहौर के, और मुहाजिर रहनुमा हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक सर. फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एज अ कैंडिडेट इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले हैं आज़ाद कश्मीर के, और उम्मीद है कि आप जीते, पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा बने, इस सियासत को हमेशा की तरह इबादत समझ कर निभाएं, और हमारे जो कश्मीरी मुहाजिरीन हैं उनके लिए कुछ बेहतरीन कर सके उनके फ्यूचर के लिए. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. तो सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, एप्लीकेशंस मांग ली गई हैं PMLN की जानिब से कैंडिडेट से, उनमें क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, और ये क्या पूरा सिलसिला है, ज़रा बताइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो आपके चैनल का आपके सेटअप का शुक्रिया कि आप हमेशा जो है जो ख़ास मौज़ूआत होते हैं उनको उजागर करते हैं ताकि लोगों तक आगाही जा सके. तो जहाँ तक रही इलेक्शन के हवाले से बात, और साथ PMLN ने जो एप्लीकेशंस मांगी अपने कैंडिडेट से, तो वो तो एक प्रोसेस का हिस्सा होता है. जब भी इलेक्शन आता है सब पार्टियां अपनी अपनी जगह पे जो है वो अपने अपने कैंडिडेट्स को जो है वो अनाउंस करती हैं कि जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो वो जो है अपनी अपनी एप्लीकेशंस पार्टी को दें, और उसमें अपने जो है अपने हवाले से एप्लीकेशंस को फिल करना पड़ता है, बताना पड़ता है आपका स्टेटस क्या है, आप कब से वाबस्ता हैं, कब से जो है आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं पार्टी के लिए. तो वो सारी चीज़ें उस फॉर्म में होती हैं और वो अप्लाई किया जाता है. उसमें साथ स्टेट सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा अहम है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन लड़ने के लिए स्टेट सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, जो ये चीज़ साबित करता है कि हम महाजर हैं, हम माइग्रेटेड हैं, हम महाजर हैं, और ये महाजरों का ही इलेक्शन है. जो ये 12 सीटें पाकिस्तान में हैं, ये महाजरीन ही इसी पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, उसके डिज़र्व करते हैं, और जो हकीकी महाजरीन हों वो डिज़र्व करते हैं और आना भी उन्हें चाहिए इखलाकी तौर पे. तो ये बताएं, हकीकी की आपने बात की है, क्या ऐसा भी है कि जाली मुहाजिरीन भी हैं? जी बेशुमार जो है यहाँ पे ऐसे अपने मफाद को सामने रखते हुए जाली महाजरीन जो है यहाँ पे हमारी सफ़ों में घुसे हुए हैं, और उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा माहौल पैदा किया हुआ है कि उसमें हकीकी लोग जो है पीछे हो जाते हैं, और जो 2 नंबर लोग हैं वो आगे आके तो अपने मफादात को जो है वो हासिल करते हैं, और जो हमारे कश्मीरी महाजरीन वोटर का राइट है वो जो है उसको सलब कर लिया जाता है. तो ये बताएं, अभी आपने हकीकी और जाली मुहाजिरीन की बात की, जो कि एक बहुत अहम टॉपिक भी है. तो जब जाली की आपने बात की है, तो क्या ये पकड़े भी जाते हैं? जी क्या बिल्कुल. तरीके इनको पकड़ने का, या कैसे पता चलता है कोई हकीकी मुहाजिरीन ही है डिजर्विंग? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये अपने आप अपनी शनाख्त को चेंज करना ये कौमी जुर्म है. ये महाजरीन वो लोग हैं जो लूटे पटे आए, जिनके ख़ानदानों ने कुर्बानियाँ दी,
آج جو 1947 میں لاکھوں لوگوں نے پاکستان بننے میں قربانیاں دیں، یہ ان کی نسل ہے جو یہاں پہ 27 لاکھ لوگوں کی شکل میں بیٹھی ہوئی ہے. تو اگر یہاں پہ صرف مفادات کو حاصل کرنے کے لیے آپ مہاجر بن جائیں، اپنے سٹیٹس کو چینج کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اپنی شناخت کا بھی مسئلہ ہے یہ، اور قومی جو ہے جرم بھی ہے یہ. تو میرا یہ خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اخلاقی جو ہے وہ قدروں کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں سے پیچھے ہونا چاہیے، اور جو حقدار ہیں ان کو حق ملنا چاہیے، تاکہ کشمیری ووٹر تک، مہاجر ووٹر تک جو بھی سہولتیں، جو بھی فیسلٹیز گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی طرف سے ملتی ہیں ان تک پہنچ سکیں. بالکل درست. تو سر یہ بتائیے، پورے پاکستان میں مہاجرین کی کمیونٹی کی بات کریں تو آلموسٹ اراؤنڈ 27 لاکھ ہے، جن کے ووٹ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں آزاد کشمیر کے اپ کمنگ الیکشنز میں، اور آبویسلی آنے والے تمام الیکشنز میں، کیونکہ ان ووٹنگ اس ووٹ کی بیس پر جب کوئی الیکٹ ہوگا اور وہ آزاد کشمیر کے لیے ریفارمیشن لے کر آئے گا تو وہ ظاہر ہے مددگار ثابت ہوگی، ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی سب کو، آزاد کشمیر اسپیشلی. تو سر یہ 12 حلقے جو ہیں، جن میں سے کسی ایک نے فرنٹ فٹ پر آنا ہے اور ان کو 27 لاکھ کمیونٹی کے ووٹس کی ضرورت ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ جو 12 حلقے ہیں ٹرن بائی ٹرن، ان کی کیا اہمیت ہے، کیا خاصیت ہے؟ یہ 12 حلقے کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے تو یہ جو 12 حلقے ہیں، یہ آزادی کشمیر کی جو تحریک ہے، یہ اس کو زندہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے جو نمائندے یہاں پہ، ان کے جو لوگ یہاں پہ مہاجرین کی شکل میں بیٹھے ہیں، یہ 27 لاکھ لوگوں کی نمائندگی جو ہے اسمبلی میں جا کے ہوتی ہے، اور بیسیکلی اگر یہ ٹھیک طرح سے نمائندگی ہو تو ان لوگوں کے کافی حد تک مسئلے حل ہو سکتے ہیں. بالکل درست. تو سر یہ بتائیں کہ آپ کس حلقے سے ہیں؟ میرا جی حلقہ LA-34 جموں 1 ہے، جس سے میں الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اسی حلقے سے میں اپنی پارٹی کو، اپنے قائدین کو جو ہے وہ اپلیکیشن ان کے سامنے درخواست گزار ہوں گا کہ آپ میرے پہ مہربانی کریں اور آپ مجھے موقع دیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد اگر میری قیادت نے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے، محترم شاہ غلام قادر صاحب نے، ان لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹ ان کو جیت کے دوں گا. جو کہ ہم پچھلی دفعہ یہ سیٹ ہم ہار گئے تھے، PMLN ہار گئی تھی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہت اس کے بعد ہم نے سبق سیکھا، چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی، محنت کی، اور اپنے ووٹر تک پہنچے. اصل میں یہ جو ہمارا حلقہ LA-34 جموں 1 ہے، جی، یہ جو حلقہ ہے یہ 2.5 صوبوں پہ محیط حلقہ ہے. 2.5 صوبوں پہ محیط حلقہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا حلقہ ہے 2.5 الیکشن. زبردست، کیا یہ بات ہے. الیکشن میں سب سے بڑا حلقہ ہے. جیسے کہ کراچی ہے، وہ سندھ کی ڈومین میں آتا ہے، تو کراچی میں 1000 پلس ووٹ جو ہے کراچی میں ہے. پھر کوئٹہ میں چلے جائیں، بلوچستان میں آتا ہے، اس میں 500 پلس ووٹ کوئٹہ میں بھی ہیں. پھر پنجاب میں زیادہ ووٹ ہیں، پنجاب میں ضلع جھنگ میں ووٹ ہے، لاہور میں ووٹ ہے، پھر فیصل آباد میں ہے، پھر سرگودا، خوشاب، جوہر آباد، اس طرح سے قصور، شیخو پورہ، یہاں پہ ہمارے ووٹ پھیلے ہوئے ہیں. تو ہمیں پھر اس طرح سے اس حلقے کو کور کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ ہماری پارٹی الحمدللہ ڈلیور کر رہی ہے. یہ الیکشن جو ہے پاکستان بیس الیکشن ہے. ہمیں یہاں پہ لوگوں کی خوشی کمی میں شامل ہونا ہوتا ہے. لوگ ہم سے یہاں پہ کچھ نہیں مانگتے. ٹھیک ہو گیا. لوگوں کی توقعات تو یہاں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز پوری کر دیتی ہیں، اور الحمدللہ ہماری قیادت میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق جو ہے مکمل طور پہ ہر حلقے میں ڈیلیور کرتی ہے. اتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. خاص طور پہ دیکھیں ہمارا فوکس پنجاب ہے، تو پنجاب میں تو یہ 1.5 سال سے مریم نواز صاحبہ نے مطلب کام کا اتنا جو ہے مطلب اس ڈیولپمنٹ کو پھیلایا ہے، کام کیا ہے، کہ ہمیں کافی ساری الیکشن میں جو ہے آلریڈی آسانی انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوگی. ٹھیک ہو گیا. سر یہ پتہ ہے باقی 12 حلقوں کے بارے میں ابھی تو آپ نے ویسے بتایا، لیکن ان 12 حلقوں کی صورتحال کیا ہے، کیا تیاریاں ہیں، کیا چیلنجز ہیں اور کیا چل رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جتنا پنجاب میں ڈلیور کیا ہے، پنجاب میں 10 حلقے آتے ہیں جی. پنجاب کی رینج میں 10 حلقے آتے ہیں. اس میں سیالکوٹ میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، گجرات میں ہے، نارووال میں ہے، پنڈی میں ہے، یہ حلقے لاہور میں ہے. اس طرح سے
یہ جو پنجاب کے حلقے بنتے ہیں 10 بنتے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو پنجاب کے 10 حلقے ہیں وہ PMLN ون کرے گی اور بڑے اچھے طریقے سے کلین سویپ کرے گی. اور ایک پشاور کا حلقہ ہے، ایک کراچی کا حلقہ ہے جو سیپریٹ ہیں، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. لیکن میں یہاں کی بات کر سکتا ہوں چونکہ میں پنجاب میں مائیگریٹڈ ہوں، یہاں کے حالات، یہاں کے پارٹی کے حالات، پارٹی کی پوزیشن سمجھتا ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 12 میں سے 10 سیٹیں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی یہاں سے. لیٹس جسٹ ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ امید ہے. سر یہ بتائیں، آپ نے PMLN کی بات کی، مسٹر نواز شریف خود بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جو موجودہ حکومت ہے نون لیگ کی بات کر لیں، دونوں پارٹیز کی جو الائنس ہے اس موجودہ حکومت میں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا کتنا تعاون ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی چند روز پہلے جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کی کمیٹی کو بلایا تھا، جس میں شاہ غلام قادر صاحب ہمارے صدر ہیں آزاد کشمیر PMLN کے، ان کے ساتھ راجہ فاروق حیدر سابقہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، پھر ساتھ ہی چودھری طارق فاروق صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، اور سینئر نائب صدر جو ہیں مشتاق منہاج صاحب وہ ہیں. یہ سارا ایک وفد میاں نواز شریف صاحب سے ملا، اور میاں نواز شریف صاحب نے ان کو اس چیز پہ مطلب کلیئر کیا کہ یہ الیکشن کو میں خود مانیٹر کروں گا، اور جتنے بھی کینڈیڈیٹ آئیں گے ان کو، اور جو ہمارا بورڈ بنے گا، پارلیمانی بورڈ بنے گا، پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین میاں نواز شریف صاحب خود ہوں گے اور خود سب کینڈیڈیٹ کو سنیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہر کام کرنے والے کینڈیڈیٹ کے لیے خوش آئین ہے. جو بیچ میں سے لوگ صرف مفاد پرست ہوں گے، میرا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک بڑے ویژن کے مالک ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے کارکنوں کو oblige کریں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جس طرح کی ان کی سیاست ہے اور جس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے، ویژنری لیڈر ہے وہ، بالکل بے شک، تو آبویسلی وہ تو کریں گے ضرور. بے شک. سر عوامی ایکشن پارٹی کی بات کروں گی. لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کے ساتھ ہم نے ایک سیشن کیا تو اس وقت کافی اعتراضات تھے عوامی ایکشن پارٹی کو. ان کی کچھ شکیں تھی جو کہ +30 تھی، آئی وڈ سے 30 پلس تھی، اور ان کے بعد کیا صورتحال ہوئی، موجودہ حکومت نے بہت آپ لوگ کا ساتھ دیا، اور پنجاب سے بھی وفد گیا وہاں پر ٹو oblige them and to cater the needs to handle the situation. تو اب بتائیں کیا صورتحال ہے عوامی ایکشن پارٹی کی جانب سے؟ وہ جو سمراٹ کو لے کے، پروٹوکولس کو لے کر ایک کویسچن مارک تھا، وہ سارا سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی، عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بیسیکلی ایک لوگوں کی آواز ہے وہاں پہ جی، لیکن وہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ مطلب آواز بنتے ہیں تو پولیٹیکلی الیکشن لڑنا اور صرف گیدرنگ کرنا دو فرق چیزیں ہیں. تو بالکل میدان میں انہیں بھی آنا چاہیے، اپنے آپ کو بالکل آزمائیں کہ ووٹ کی شکل میں لوگ آپ کے ساتھ کہاں تک کھڑے ہیں. لیکن جو ان کے اعتراضات تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اعتراضات 95% جو ہے وہ سیٹل ہو چکے ہیں، ان کی باتیں مانی جا چکی ہیں. لیکن ابھی بھی وہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں اس پہ مطلب ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ان سیٹوں کو بھی ختم کیا جائے. دیکھیں یہ سیٹیں جو ہیں ہم لوگ، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ختم کر دیں، حکومت آزاد کشمیر کہہ رہی ہے نہیں ختم کرنی، حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ کوئی مل کے بیٹھ کے بات کریں. اصل فریق ہم ہیں جنہیں اپنے گھر سے دستبردار کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے. دستبردار نہیں، ہمیں نکالا جا رہا ہے. دیکھیں اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی ہم متنازع ہیں، ہمارا فیصلہ ہونا باقی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آپ آج بھی ان سیٹوں کی بات کریں. ہاں وہ اس حد تک ٹھیک ہیں کہ یہاں کے جو سابقہ نمائندے رہ چکے ہیں، سالوں سال سے جو نمائندے رہ چکے ہیں، وہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، نہ کہ وہ کشمیر کالونیوں میں کام کرتے، مہاجرین کے لیے کام کرتے، کشمیر کوز کے لیے کام کرتے. انہوں نے اپنی ترقی، اپنی کامیابی اور اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیے. یہاں تک ان کی بات ٹھیک ہے، کرپشن کی اپنی بات ٹھیک ہے ان کی یہاں تک. اب بات اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کی غلطی کی سزا 27 لاکھ مہاجرین کو دیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ان کالی بھیڑوں کو ان کی نشاندہی کریں، ان پہ کیسز چلائیں، ان کے لیے ایفرٹس کریں، اور ان کو دوبارہ اس ٹریک پہ، اس لائن میں نہ شامل ہونے دیں. ان کے لیے آپ پوری رکاوٹ پیدا کریں تاکہ جینون لوگ جو ہیں
وہ لوگ اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں. بالکل درست بات کی آپ نے. لیٹس سی کہ آپ کی آواز وہاں تک پہنچے جو کنسرنڈ ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں یا اس کو کیٹر کرنا ہے یا دیکھنا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے اور چیزوں کو اور بہترین کیا جا سکے آزاد کشمیر کی پوری کمیونٹی کے لیے, پاکستان میں موجودہ تمام مہاجرین کے لیے جو کہ 27 لاکھ ہیں. ویل سر, بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ جیت جاتے ہیں, جو کہ ہمیں امید ہے کہ آپ ضرور جیتیں اور ڈیزرونگ پارٹی ہی جیتے جو کہ بہترین ثابت ہو آزاد کشمیر کے فیوچر کے لیے. تو سر آپ لوگ کیا ڈفرینٹ کریں گے, یا جیسے کہتے ہیں نا وہ یونیک سیلنگ پوائنٹ, یا آپ لوگ کے پاس ایسا کیا ڈفرینٹ ہے کہ جو چینج لے کر آ سکتا ہے آزاد کشمیر کے لیے اگر آپ لوگ الیکشنز میں جیت جاتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ ایک وقت آیا تو میاں نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا کہ ہم لاہور کو پیرس بنائیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نکلتا ہوں تو کوئی ایسا نہیں فیل ہوتا کہ مطلب ہم وہ پاکستان میں پھر رہے ہیں جہاں پہ ٹوٹی پھوٹی کی سڑکیں ہوا کرتی تھیں, جہاں پہ ایسا معاملہ نہیں تھا. بہترین ڈیولپمنٹ, بہترین اسٹرکچر, اور آج اس ہمیں مطلب اگر میں کہوں یہ بات کہ واقعی یہ ہمیں ایسا لگتا ہے ہم خود بھول جاتے ہیں ان سڑکوں پہ نکل کے راستے. اس طرح سے سڑکوں کے, روڈوں کے, فلائی اوورس کے, انڈر پاسز کے جال بچھا دیے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے اپروچ آسان ہو گئی ہے. پھر جو ہے سگنل فری کر دیے گئے ہیں پورا لاہور میں. تو یہ ایک یورپ کنٹری سے بالکل شاید ان سے بھی بہتر سٹرکچر جو آج کھڑا کر دیا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کی ہم نمائندہ ہیں, جن کے ہم کارکن ہیں, انہی کے ویژن کو لے کے انشاءاللہ چلنا ہے. باقی رہی بات, اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میرے قائدین نے موقع دیا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حلقے کے مہاجرین کے جو برے حال ہیں, جو بدحال ہیں آج بھی لاہور میں رہتے ہوئے, جو کہ شادرہ کے لوگ ہیں, وہاں پہ ہماری کمیونٹیز بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ان کو کوئی آج سے بے شمار سال پہلے کئی ایم ایل ایز آئے, کئی ایم ایل ایز گئے, منسٹرز بنے, 2 4 منسٹریاں بھی انہوں نے انجوائے کی, لیکن لوگوں کے لیے آج تک میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک بھی فیملی کے بچے کو نوکری دلوائی گئی ہو. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ہمارے مہاجرین کے حقدار بچے ہوں گے اور پڑھے لکھے بچے ہوں گے ان کی نوکریوں کے لیے ایفرٹ کروں گا. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا, میرے قائدین نے اعتماد کیا, تو جو ہماری یہاں پہ سالوں سال سے جو ہے یہاں پہ سوسائٹیاں جہاں پہ آج ایک بجری کا دانہ بھی کسی نے نہیں لگایا, ڈیولپمنٹ نہیں کی, وہاں پہ گھاس چر رہی ہوتی ہیں بھینسیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں ان چیزوں سے نکال کے الحمدللہ ہم جو کشمیری کمیونٹی کی کلونیز ہیں ان کو آباد کریں گے. وہاں پہ لوگوں کو جن کے الاٹ ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ دیکھیں اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے غیر مہاجر لوگوں کو وہاں پہ پلاٹس الاٹ کیے گئے ہوئے ہیں. تو یہ افسوسناک بات ہے, یہ صرف اس لیے کہ میں آج پلاٹ دے دوں گا تو مجھے ووٹ مل جائیں گے, تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور وہ لوگ یہ کرتے رہے جو بار بار پارٹیاں چینج کرتے رہے, اور آج بھی وہ ایک نئی پارٹی چینج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں ان کو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. اب صرف یہ بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میری ریکویسٹ ہے اپنی قیادت سے بھی کہ خدا را اس چیز کو دیکھیں, کیونکہ ووٹر بہت باشعور ہو چکا ہے. ووٹر کو پتہ ہے کون مہاجر ہے اور کون مہاجر نہیں ہے. ووٹر صرف مہاجر کو ووٹ دے گا, ووٹر نان مہاجر کو ووٹ نہیں دے گا. بار بار دھوکہ دہی کر کر کے وہ لوگ بھی بیچارے جو ہے پریشان ہو چکے ہیں. ہر دفعہ دھوکہ کھاتے ہیں. کوئی نہ کوئی نیا بندہ آتا ہے, ان کو نئے جو ہے لارے لپے لگاتا ہے اور وہ بیچارے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن پچھلے الیکشن میں بھی یہ ہوا, اس الیکشن میں بھی پورے لوگ پورا ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ووٹ دیں گے تو صرف اپنے خالص مہاجر, 1 نمبر مہاجر کو ووٹ دیں گے, کسی 2 نمبر کی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم نے اس چیز کا اور ہماری قیادت نے اس چیز کا خیال نہ رکھا تو پھر ہمیں سیاسی طور پہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. چلیں, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ جو بھی آئے وہ جینون ہو اور ڈیزرونگ ہو اور آزاد کشمیر کی ترقی میں مددگار ثابت ہو. سر, آپ کو میسج دینا چاہیں گے تمام بھائی بہن مہاجرین جو پاکستان کے اندر اراؤنڈ 27 لاکھ ہیں؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ پاکستان میں 27 لاکھ کی تعداد میں جو ہے ہمارے مہاجرین بہن بھائی بسے ہوئے ہیں, میرا ان کے ساتھ خون کا رشتہ ہے یقیناً. اور یہی رشتہ میاں نواز شریف صاحب باقاعدہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے برملا کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے. تو ہم آپ کی اولاد ہیں, ہم آپ کے بہن بھائی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں خدا را آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھیں
کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں اور اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بچوں کی بہتری، اپنے بچوں کی آنے والے مستقبل کو دیکھتے ہوئے آپ ووٹ کو کاسٹ کریں، ضرور الیکشن میں حصہ لیں، ضرور ووٹنگ کریں اور ضرور اس کینڈیڈیٹ کو کوشش کریں کامیاب کروانے کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے آنے والے وقت میں آپ کے بچوں کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے، آپ کی ترقی میں، آپ کی کامیابی میں، آپ کی خوشی غمی کا حصہ بن سکتا ہے. آپ اس کو ووٹ کریں اور اسے کامیاب کر کے اسمبلی میں بھیجیں تاکہ وہ آپ کی نمائندگی کر سکیں. بالکل درست. بہت بہت شکریہ سر. امید ہے کہ جو ڈیزرونگ ونس ہیں ان کو ان کا حق ضرور ملے. آزاد کشمیر کے جو ہونے والے الیکشنز ہیں ان میں ہم سب سے پہلے تو کنگریچولیشنس کہیں گے تمام 12 حلقوں میں جتنے کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکشن میں حصہ لینے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امید اور ہم دعا گو ہیں کہ وہی ڈیزرونگ اور جینون مہاجرین میں سے ہی کوئی مہاجر جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے آئے، آزاد کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آئے تاکہ وہ آزاد کشمیر کے فیوچر میں مددگار ثابت ہو سکے، اس کو ریفارم کر سکے، ترقیوں کی راہ پر آزاد کشمیر کو لے کے جا سکے. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. آپ نے انفارمیشن شیئر کی اور آپ کو بھی بیسٹ آف لک. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی کیوری ہے، پلیز لیٹ اس نو ان دا کمنٹ سیکشن بلو ڈاؤن. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.